सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं इरफान खान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एक बिल टेबल किया है जिसको माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 का नाम दिया गया है। अभी तक वो एक्ट पास नहीं हुआ है असेंबली से, लेकिन उस पर एक डिबेट, एक बहस चल रही है और तहरीक इंसाफ के अपने लोग यानी इमरान खान की बहन अलीमा खान कह रही हैं कि अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया गया तो वो इस बिल को इस ईवान से इसकी मंजूरी नहीं देंगे। डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है। एक तरफ उन्हीं की हुकूमत बिल पेश कर रही हैं, दूसरी जानिब खुद ही वो उसकी मुखालिफत भी कर रही हैं। दूसरी अहम बात जो यहाँ इस पार्टी के अंदर, हुकूमत के अंदर जो साजिशें चल रही हैं, जो एहतसाब कमेटी बन गई हैं, उस सारे मामलात पर बात करेंगे। आज हमने ज़हमत दी है, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, साबिक़ सूबाई वज़ीर मादनियात रह चुके हैं, ज़ियाउल्लाह अफरीदी साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। थैंक यू इरफान भाई। सर बाकी बातें तो बाद में करेंगे। ये एक डिबेट चल रही है अभी, जो 2-3 दिन पहले एक बिल पेश हुआ है और अलीमा खान ने कहा है कि इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे इस असेंबली से कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे। क्या कहेंगे? एक तरफ उनकी हुकूमत है, बिल लेके आते हैं, दूसरी तरफ उनकी बहन रावलपिंडी से आके ये बयान दे देती है। इरफान भाई, इस तरह है कि सबसे ज़्यादा मादनियात जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं। पाकिस्तान के सबसे मादनियात में ज़रख़ेज़ सूबा हमारा खैबर पख्तूनख्वा है और 18 अमेंडमेंट के बाद तकरीबन तमाम मौक़े में तकरीबन सूबे के हवाले हो चुके हैं। तो मैं जो जितना थोड़ा बहुत मुझे पता चले तो ये बात चीज़ें वफाक के हवाले कर रही है। जो आज एक वफाक में एक मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई कि पता नहीं कुछ था, उसमें भी खैबर पख्तूनख्वा मदऊ नहीं था जी, वरना होना चाहिए था। ये बदकिस्मती है कि हमारे सुबह। दूसरी बात ये जी कि अभी जो आप कह रहे हैं कि वो अलीमा बेबी वो कह रही कि वो कंडीशनल पास करने के लिए कह रही, तो मैं हैरान इस बात भी हूँ कि अपने वज़ीर आला पेश कर उसी का वज़ीर आला है, तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला है, इमरान का वर्कर हैं। तो वो अलीमा अगर ये कंडीशन लगाती है तो मेरे ख्याल में ये डील करने जा रही है इस बिल पे। क्या ये बिल में कौन सी ऐसी ख़ास वो है कि वो इमरान की रिहाई से मशरूत कर रही है? बहुत बड़ा सवाल है। मुझे तो अलीमा खान की उस पर बड़ा वो हैरानगी है कि ये इतनी अहम बिल है कि ये इमरान खान की रिहाई से मशरूत कर रहा है। इसी पे आते हैं सर। आप भी काफ़ी अरसा तहरीक इंसाफ में रहें, आप सूबाई वज़ीर रहे हैं, आपको एहतसाब कमेटी के ज़रिए निशाना बनाया गया, इमरान खान साहब के बड़े करीब थे आप। क्या समझते हैं कि क्या हैं इस पार्टी में जो साजिशें चल रही हैं, इमरान खान साहब के किरदार को, उसकी सियासी पुख्तगी को किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, मैं साजिश के हवाले से तो बिल्कुल मैं अली अमीन के साथ इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने जो नाम बोले हैं ना, 100% वो ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मेरे खिलाफ भी सबसे साजिश का जो सरगना था, वो सरबराह था, वो असद कैसर था। और तहरीक इंसाफ में पूरे मुल्क में मैं वन ऑफ द टॉप कॉन्स्पिरेटर असद कैसर को कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। नहीं, तहरीक इंसाफ के पॉलिटिक्स। अच्छा, तहरीक इंसाफ। और अभी से नहीं, जब से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की उस वक्त से मैं उसको साजिशी कहता था। फिर उसने साजिशी की भी, और ये उस वक्त भी शाह फरमान वगैरह वगैरह जो इनके साथी थे, इकबाल अफरीदी, पुराने जाहिद बुमान, सलीम जान खान, वो सब इनको जानते कि ये कॉन्स्पिरेटर है। तो मेरे खिलाफ भी इन लोगों ने, अगर आपको याद हो, मैंने जब असेंबली में तकरीर की तो मुझे पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि आपने पार्टी छोड़ी, मुझे एक्सपेल कर दिया गया। और वो असद कैसर लीड करके ये शहराम और आतिफ साथ लेके, क्योंकि ये इनमें इतना गट्स नहीं है कि वर्कर में पॉपुलर हो, अब कोई गवर्नर्स डिलीवर करें। ये डरते हैं। शेर अफजल के खिलाफ भी मैं ये बिल्कुल मुझे यकीन है कि उनके खिलाफ भी कॉन्स्पिरेसी इन्हीं ग्रुप ने की है, क्योंकि शेर अफजल वर्कर में पॉपुलर हो गया जी। नहीं तो आपके साथ क्या इख्तिलाफ आते हैं असद कैसर के जो आपके खिलाफ इतनी बड़ी सी? देखिए जी, मैं अगर आपको याद हो जी, मैं उस वक्त नौजवानों में और स्टूडेंट फेडरेशन में बहुत पॉपुलर था। पूरे सूबे की यूथ
سب سے فیوریٹ منسٹر میں تھا نوجوانوں کا. بالکل. اگر آپ کو یہ بھی یاد ہو کہ پورے صوبے میں صرف ضلع پشاور نے کلین سویپ کیا تھا لوکل باڈیز میں, ہاں وہ اس کا مینیجر میں تھا. میں وہ الیکشن کمپین پلان سب کچھ میں کر رہا تھا. تو وہ جو ہے وہ خود پرفارم نہیں کر سکتے, تو جو اس کا کمپٹیٹر ہوتا ہے اس کو گرانے کے لیے سازشیں کرتے ہیں, اور یہ اس کا ماہر ہے. آپ اگر جب خان صاحب پہ مشکل وقت آیا تو سب سے پہلے اسد کیسر باغی اسمبلی کی کرسی چھوڑ کر وہ جو قومی اسمبلی میں جی اس پہ پریشر بھی نہیں برداشت کر سکتا. میں تو حیران ہوں کہ یہ تو ایک نہیں تو سر آج کل وہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ سب ڈرامہ ہے. جی بالکل یہ ڈرامہ ہے, یہ آئی واش ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو بھی بیوقوف بنا رہے جس طرح پہلے بناتا تھا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹٹو ہے, بزدل انسان ہے. یہ کبھی بھی میں اس کو عمران کا لائل نہیں سمجھتا. اور بر علی امین کے ساتھ میرے بہت سخت سیاسی مخالفت ہیں, لیکن یہ اس چیز پہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سازشی ٹولہ ہے. سازشی ٹولے کی بنیاد یہ کہ وہ خود پرفارم نہیں کر سکتے. اس کے وہ جو نوجوانوں کو اکٹھا کرنا, نوجوانوں کو پیار دینا, تحریک انصاف کو اٹھانا, یہ ان کے بس کا بات نہیں ہے. نہیں تو سر اب جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے تحریک انصاف کے اندر, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ اختلافات جو ہیں یہ واقعی ہیں, یہ وقتی طور پر ہیں, کچھ لوگ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں, عمران خان کو باہر نہیں نکالنا چاہتے ہیں؟ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہے. اقتدار کی بھی مزے لے رہے ہیں اور عمران خان کو بھی نہیں نکالنا چاہتے, کیونکہ اس میں بزدل کچھ لیڈر اسد کیسر جیسے اور یہ لوگ بزدل ہیں. وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈرامے اور ڈیل کرنا اور وہ کرنا کہ مجھے خیر و عمران باڑ میں جائے, اور انجوائے بھی کر رہے ہیں علی امین جیسے لوگ. مطلب یہ تو نہیں ہے نا. دیکھو ایک کتنے عمران کے اس کے بعد جب یہ حکومت بنی کتنے دھرنے اور وغیرہ سب فلاپ ہو گئے کہ نہیں. بالکل. ابھی یہ جو ریسنٹ پشاور اسمبلی کے ساتھ جو بیٹھا ہے دھرنا نوجوانوں کا, کون ہے اس میں؟ کتنے لوگ آتے ہیں؟ کیا تحریک انصاف کے ورکر اتنے تھے؟ وہ سارے ڈس ہارٹ ہو گئے یہ سازشوں کی وجہ سے, یہ اقتدار کے مزے لوٹنے کی وجہ سے. عمران کے لیے اب کوئی وہ نہیں کر رہا, ماں سوائے چند لوگ وہ جاتے ہیں اور ملتے ہیں اور نکلتے ہیں, اور باقی پنجاب بھی اس کے لیے خاموش. سندھ تو سارے کچھ لوگ نہیں نکل رہے, کچھ نہیں. سندھ اور بلوچستان تو ایک سوری تھا وہ بھی بھاگ گیا. ہاں دیکھو سیاست میں آپ اگر پیپل پارٹی کی تاریخ دیکھ لیں, بہت ساری, ایون نواز شریف کی پارٹی کی تاریخ, سب پاکستان میں تھے, سب نے مشکل دن فیس کیے, ڈٹے رہے. یہ تو مشکل وقت میں بھی سارے باغے تھے. شیر افضل کھڑا تھا, آج شیر افضل بیچارے کو کے خلاف سازش ہے, ہاں اس کو پارٹی سے نکال رہے ہیں. یہی لوگ نکال رہے ہیں. یہی یہ علی امین جو سازشی کر رہے, یہ علی امین ٹھیک کہہ رہے. یہ اس وقت بھی پرویز خٹک کے خلاف سازشی کرتے تھے, لیکن جب احتساب کمیشن بنا اور مجھے اسکیپ کوٹ بنا دیا تو سب ڈر کی وجہ سے پرویز خٹک کے ساتھی بن گئے. ابھی مجھے یہ بتاؤ عرفان بھائی, میرا یہ سوال عمران سے بھی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی اسد کیسر اور عاطف خان شیرام اور چیف منسٹر علی امین سے, کہ جو کام پرویز خٹک اور محمود نے عمران کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ کیا, کیا ان کے خلاف عمران نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جیل سے؟ کیا تحریک انصاف کے ان لوگوں نے, اسد کیسر نے یا عاطف خان نے یا شیرام نے یا علی امین نے یا وزراء نے ایک سٹیٹمنٹ آپ نے دی کہ محمود بزدل ہے, پرویز بزدل ہیں, وہ بھاگ گئے ہیں, لوٹے, تحریک انصاف کو کھا لیا؟ کوئی کسی نے کچھ کہا ان کے خلاف؟ نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بزدل بھی اور سازشی بھی. تو سر جو آپ بھی اس عمل سے گزر چکے ہیں, یہ تحریک انصاف احتساب کا جو عمل ہے جو پہلے بھی شروع کیا تھا, جو اب بھی ہیں, ایک گورننس کمیٹی بنائی ہیں, کیا واقعی یہ تحریک انصاف جو ہے نا احتساب میں مخلص ہیں, اور کیا واقعی یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ ہو؟ دیکھیں جی, بدقسمتی سی ہمارے پاکستان کے عوام اتنے مشکل وقت سے گزرے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان کو ماضی میں لوٹا گیا ہے. کچھ پہلے سے کچھ بنایا گیا ہے اور کسی قوت نے اس کے خلاف کہ بھئی یہ لوٹ گیا, بعض پارٹیاں پاکستان کو لوٹ گئے, عمران کو سپورٹ دیا ہے اور اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ احتساب, اس کا منشور یہی تھا. تو اس بنیاد کے لیے اس نے مارکیٹنگ کرنا تھا, عوام کو اپنی طرف کھینچنا تھا. تو جو ہمارے وقت کا احتساب بھی فراڈ تھا, وہ بھی پرویز چلاتا تھا,
جو کہ میں نے ثابت کر دیا، اور اب بھی یہ فراڈ ہے۔ اگر حقیقت ہے تو میں دوبارہ سے اپنے کیسز اوپن کر، میں چیلنج دیتا ہوں چیف منسٹر کو کہ میرے کیسز جس میں میں باعزت طور پر بری ہو چکا ہوں ری اوپن کرے، مجھ سے شروع کرے، اور اس حکومت کی جو وزراء ہیں ان سے شروع کرے۔ پرویز خٹک کو ان کا بہت ساری اسکینڈل میں، BRT میں، ملم جبہ میں، عاطف خان وغیرہ، یہ ہیلتھ کارڈ میں۔ اچھا، محمود کی گورنمنٹ کو، محمود کی وہ 20 لاکھ کی انکوائری تو کرے نا، جو سپورٹ میں اس وقت جب میرے ساتھ کیبنٹ میں تھا، سب کیسز شروع کرے۔ میں چیلنج دیتا ہوں کہ مجھ سے شروع کرے، میرے کیسز ریوپن، اگر یہ احتساب صحیح ہے۔ اگر صحیح ہے، جب شکیل پہ الزام لگا کہ آپ نے کرپشن کیے تو شکیل کو جیل میں کیوں نہیں ڈالا؟ احتساب اگر کیس ہے، اگر اس نے کرپشن کیے تو اس پہ FIR بنتا ہے کہ نہیں؟ اس کو اینٹی کرپشن کورٹ میں ہونا چاہیے یا جیل میں ہونا چاہیے۔ اگر شکیل کہتے ہیں کہ چیف منسٹر چور ہے تو پھر اس کو بھی فیس کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو کہ تحریک انصاف، عمران خان کی پارٹی ہمیشہ مارکیٹنگ کے لیے یہ ایز اے وہ استعمال کرتی ہے کہ بھائی پبلک ٹول کے طور پر کہ پبلک ہمارے ساتھ، لیکن پبلک اب سمجھ چکے ہیں۔ ہاں، پبلک بالکل سمجھ چکی ہے۔ تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب ہیں، ان پر بھی الزامات ہیں، اور احتساب کمیٹی کے سامنے وہ پیش بھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے ان سے کچھ سوالات کیے کہ اسمبلی میں بھرتیاں کی ہیں، یہ کی ہیں، وہ کی ہیں، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بھی ہٹایا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، یہ میں نے آپ کو بتایا نا جی، یہ ایک ایسا چیز ہے احتساب کمیٹی ان کا، یا وہ اس وقت کا احتساب کہ وہ ہر وقت کی چیف منسٹر اپنے لیے اس کو یوز کر سکتا ہے۔ اچھا، ہاں، اس کو اپنے وزراء کو ڈرانا۔ اب اگر صحیح ہے تو مجھے بلائے، مجھے انہی کیسز میں مجھے بلائے، مجھ سے شروع کرے۔ پھر پرویز خٹک کو اریگیشن والی اسکیموں میں جو دریا کابل پہ کی ہیں ان کو بلائے، BRT میں بلائے، ملم جبہ میں بلائے، اور بہت سارے بردیوں کیسز میں، بہت سارے اشتیاق کو بلائے بلین ٹری سونامی میں، عاطف خان کو ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، اتنے بڑے اسکیم ہیں یہ 10 سال میں، پرانے 10 سال میں، اور ابھی بھی ہیں۔ تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن یہ بس وہ پاور کو مضبوط کرنے کے لیے چیف منسٹر یہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو سر کیا دیکھ رہے ہیں پھر سے وہی کہ آپ بھی بڑے ان کے قریب تھے عمران خان صاحب کے، اور آپ پہ بڑے وہ ٹرسٹ بھی کرتے تھے، آپ کے خلاف ایک سازشی ٹولہ کہہ لیں اکٹھا ہوا، آپ کے خلاف کیسز بنائے، اس میں آپ باعزت بری ہوئے، آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، پریس کانفرنس ضرور کی ہوں گی۔ تو کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں وفادار کون ہیں، غدار کون ہیں، کون میرے نام پہ مزے لے رہے ہیں، کون مجھے کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، عمران کو اگر سمجھ آتی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس وقت جب میں نے کہا کہ یہ پرویز خٹک آپ کے ساتھ لائل نہیں ہے، تو بجائے اس کو تو مجھے پھنسا دیا کیسز میں۔ اور میں نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا کہ عمران نے آج تک پرویز خٹک اور محمود کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے یا دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے نا۔ آپ اور پارٹیوں کے خلاف بول رہے ہو، اور اپنے ایسے لوگوں کو جس کو چیف منسٹر بنانا کوئی تاریخ بن گئی ان کے خاندان کے لیے، رقم بھی ہڑپ کیا اربوں روپے، اور تاریخ بھی بن گئی، اور عمران میں اتنی جرت نہیں کہ اس کے خلاف بولے عوام میں، جس طرح میرے نام پہ مارکیٹنگ کرتا تھا، پاپولیٹی لے رہا تھا، تو بھائی کرو نا۔ ہر پریس کانفرنس میں کہتے تھے کہ ہم نے اپنے وزیر کو گرفتار کر کے، تو وہ ابھی بولو نا ان کا نام لینے میں کیا سر وجہ کیا ہے؟ کیا ہچکچاہٹ ہے؟ کیا خوف ہے ان کو؟ کیوں نہیں لیتے؟ کچھ چیز ہے یہ دونوں چیف منسٹر کے ساتھ کہ وہ نہ ہمارے وزراء اور نہ یہ چیف منسٹر اور نہ عمران خان ان کے خلاف بول سکتے۔ اعلان کے دونوں نے، خاص کر پرویز نے تو عمران کی ایسی کی تیزی کر دی، اور یہ لوگ نہیں بول سکتے۔ نہیں، کچھ اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرو۔ یہ وزراء جو ہیں، یہ چیف منسٹر جو ہیں، یہ میں نے جو ہے، آپ اتنی ضرورت نہیں ہے کہ پرویز خٹک کے خلاف اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرو۔ نہیں سر، ان کے کچھ خاص راز ہیں، ان کی کچھ کرپشن ایلیگیشنز ہیں، کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں پرویز خٹک اور محمود خان کے پاس کہ وہ ان کے بالکل راز ہوں گے؟ دونوں کے پاس عمران خان کے کچھ راز ہوں گے، کچھ ڈیفینیٹلی راز ہوں گے، اس لیے تو وہ بول نہیں رہے۔ اچھا سر، یہ پھر وہ جو اس پہ آتے ہیں مراد سعید صاحب پہ، وہ بھی منظر عام پہ آئے ہیں۔ اس دن نشتر حال میں انہوں نے ایک ویڈیو لنک تھی، یا پرانی ویڈیو تھی یا جو بھی تھی، تو وہ سامنے آ گئے ہیں۔ اس کی انٹری کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اچانک؟ دیکھیں جی، یہ ایک فیک انٹری ہے،
مجھے نہیں لگ رہا یہ بس پہلے سے کبھی وہ ریکارڈیڈ اس وقت اترنے والی جب عمران زمان پارک میں تھا یہ ویڈیو کلپ ریکارڈ کرتے تھے. اگر مراد سعید اتنا بہادر ہے تو آ جائیں فیس کریں جیل. اور یہ تو سیاستدان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. کیا یہ نون لیگ کے اور یہ پیپل پارٹی کے خواتین جیل میں نہیں رہی انہی کی حکومت میں؟ تو یہ تو مرد ہیں نوجوان ہیں آ جائے سامنے اناؤنس کرے اور پریس کلب آ جائے پشاور کلب اپنے دھرنے میں بیٹھ جائے جو دھرنا سٹارٹ ہے. عمران اڈیالہ جیل جائے احتجاج کرے سب نوجوان ان کے ساتھ رہیں گے اگر وہ حقیقی. یہ میڈیا پہ یہ فیک چیزیں چلانا یہ پہلی بھی ان کا کام تھا اور ابھی بھی کر رہے ہیں. سر یہ تو آپ کے ساتھ بھی کافی عرصہ رہے ہیں آپ نے بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے بھی اس کو کافی سپورٹ کیا ہے تو سامنے نہیں آئیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ سامنے نہیں آئیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو بھی خطرہ ہے. دیکھو جان کو خطرہ وہ اس وقت بھی تھا جب یہ M&A تھا. ہاں تو کیوں یہ تو کوئی مروائے گا تو یہ پتہ نہیں لگے کہ کون اس کو مروا رہا ہے. اور سیاست میں تو لوگ بشیر بلور شہید ہو گئے NP کے لوگ شہید ہو گئے تو کیا وہ سیاست اس وقت چھوڑ دیتے؟ پیپل پارٹی کی شہید ہو گئے. اگر بی بی کے شہادت کے بعد تو بڑی شخصیت بلاول نے سیاست ہی نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ اس طرح کہتے کہ میری جان کو خطرہ ہے مجھے ڈر ہے مجھے جیل سے تو پھر یہ ویسے وہ ڈراموں والی تقریر نہ کرے اسمبلی میں جو بولتا تھا کہ میں یہ اور میں وہ. تو مطلب یہ کہ سیاست کے لیے دلیری بہادری یہ چیزیں ہونی چاہیے. جیل یہ فیس کرنا چاہیے. یہ اگر ہے تو آنا چاہیے سامنے. تو سر یہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اور میں بات کروں گا اس 11 سال اقتدار کی جس میں شروع کے کچھ 2-3 سال آپ بھی رہے اس کا حصہ اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں اس معاملات کو؟ اور خاص کر کے جو 1 سال ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت میں جو ایک کیبنٹ بنی ہے اس میں جتنے بھی تقریباً سارے ینگ لوگ ہیں وہ تو ظاہری بات ہیں آپ کے سارے وہ نوجوانوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. میں سارے میرے بچے جونیئر رہے ہیں میرے بھائی رہے ہیں میرے دوست ابھی بھی میرے اچھے تعلقات ہیں. لیکن مجھے یہ جو ابھی پوزیشن ہے تحریک انصاف کی یہ کشتی ڈوب رہی ہے. اچھا. اور یہ اپنی لوگ ڈبوئیں گے کچھ کسی کے کہنے پہ ڈبوئیں گے اور کچھ اپنی انا کے لیے ڈبوئیں گے اور کچھ اپنی انجوائمنٹ کی وجہ سے ڈبوئیں گے. تو وہ جو ہیں اس وقت مرکزی قیادت بیرسٹر گور صاحب عمر ایوب شبلی فراز تو یہ تماشا دیکھتے رہیں گے کیا کریں گے؟ یہ خود تماشا ہے. یہ تینوں جی بالکل خود تماشا ہے. نہیں وہ نہیں چاہتے کہ تحریک انصاف بچ جائے. نہیں نیور. مخلص نہیں ہے کوئی بھی. وہ سیف گیم کھیل رہے ہیں بالکل مخلص نہیں ہے. علی امین صاحب مجھے یہ پتا ہے کہ شبلی فراز کدھر تھا 9 مئی کے بعد کہیں دیکھا ہے آپ نے دھرنے میں کہیں مریوب کو کہیں دیکھا تھا؟ وہ تو ہم نے شاہ فرمان صاحب کو بھی نہیں دیکھا جو صوبے کے گورنر رہے ہیں. وہ تو ایگری کوئی نہیں تھا صرف شیر افضل تھا اور علی امین لگا تھا. یہ ایک حقیقت ہے باقی کوئی نہیں تھا. اور یہ نوجوان تھے جو آج کل کیبنٹ میں یہ جیلوں میں بھی گئے. نہیں تو اب یہ جو جنید اکبر صاحب کو اس صوبے کا صدر بنایا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پارٹی کے اس میں اکٹھا کریں گے منظم کریں گے ایک تحریک چلائیں گے؟ جنید کو تو میں 2011 سے جانتا ہوں کیونکہ میں جب PTI میں آیا تھا تو اس کے ساتھ ملاکنڈ میں ادھر ادھر ملاقاتیں ہوتی رہی. جنید بیچاری کی اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ایز اے پریزیڈنٹ پارٹی کو چلائے. اچھا. ہاں وہ پریزیڈنٹ کا ایک اپنا وہ ہوتا ہے وہ میں 10% میں بھی اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں. اور وہ بھی کسی کے ڈکٹیشن پہ ابھی بھی جو چل رہا ہے نا جنید وہ بھی انکانسپریٹر نہیں. یہ 3 انہی کی ڈائریکشن پہ یہ چل رہا ہے. اچھا اس میں لیا ہوا ہے. ہاں بالکل وہ بنایا بھی ان لوگوں نے اور وہ انہی کی ڈائریکشن پہ وہ ایڈ کر رہے ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر جو ہے نا کیبنٹ میں چینجز ہو رہی ہیں. ہاں مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ چینج کریں گے. ہو سکتے ہے کہ سازش ٹولے کی وہ بھی سفر ہو جائے. نہیں یہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اس پہ کرپشن ایلیگیشنز ہیں کارکردگی ان کی ٹھیک نہیں ہے. وہی بات آتی ہے آپ والی بات. اگر کرپشن کر رہے ہیں تو اس کو جیل میں ڈال دیں. اگر کارکردگی ٹھیک نہیں ہے تو ہٹا دیں. کابینہ سے ہٹاؤ
تو دوسری تو وزارت سر اس چیز کی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں اس لیے بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ اس کا حصہ رہے ہیں، تو اس میں کیا یہ جو معیار کا جو کردار ہے اور پیمانہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے جی، غلامی، چیف منسٹر کے غلام بن جو، اچھا یس باس کہو تو آپ کے سارے کام ہو جائیں گے، آپ کی وزارت بھی ٹھیک چل رہے گی، اور آپ انٹرفیئر نہ کریں چیف منسٹر کے اختیار. اچھا ٹھیک ہے اس کا اختیار ہے، لیکن منسٹر اگر بن گیا کسی محکمے کا تو چیف منسٹر، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 100% وہ محکمہ وہ دے گی. 20% 15% چیف منسٹر وہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں. باقی جس طرح آپ نے کہا ان سے پوچھو کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو، پھر دوسرا محکمہ اس کو مت دو، اس کو ہٹاؤ، چارج شیٹ پیش کرو کہ اس لیے میں نے اس کو ہٹایا کہ یہ آپ دے دو اس کو کوارٹرلی، اس کو 6 مہینے کا ٹارگیٹ دے دو نا چیف منسٹر صاحب کہ یہ آپ کے ٹارگیٹ ہے، اس کو 6 مہینے میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے صوبے کے معدنیات ہمارے صوبے کے عوام کے کام آئیں، ان کا جو پیسہ ہے جو ہمارے معدنیات سے لوگ مطلب جو کما رہے ہیں ہمارے صوبے کے عوام پہ لگے. میں نے پاکستان کی پہلی میں نے پالیسی بنائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور اس پالیسی میں ہم نے ابھی بھی آن دی ریکارڈ ہے، اس میں ہم نے یہ مینشن کیا تھا کہ بھائی جس ضلع کے اسپیشلی چترال میں یہ بڑے زبردست قسم کے مطلب ہے کہ وہ میٹالک جو کہ ٹاپ کے منرلز ہیں وہ بھی ہیں، تو ہم نے کہا تھا کہ 25% اس ڈسٹرکٹ میں لگے گا، اس کا جو نیٹ پروفٹ ہے نا، نیٹ پروفٹ وہ 25% ضلع کے ڈیولپمنٹ پہ لگے گا. انہوں نے کم کر کے میرے خیال میں 10% کر دیا ایجوکیشن پہ، اور یہ بہت زیادہ تھی، کیونکہ ایک دیکھو بلوچستان میں جو جنگ چڑھی ہے کس وجہ سے چڑھی؟ سوئی سے آگ لگی ہے، سوئی سے کب سے، اور یہ بڑھ رہی ہے بڑی. دیکھو صوبے کے جو محنل ہے وہ اپنے صوبے کے عوام پہ لگنی چاہیے. صبح خوشحال ہوگا، علاقہ ضلع ٹھیک ہوگا، تعلیم اسکول ہیلتھ، تو نہ دہشت گردی ہوگی، نہ عوام باغی ہوں گے، اور وہ باروزگار بھی. دیکھو مجھے ایک دفعہ شاید آپ بھی اس پریس کلب میں وہ ہوا تھا منل پہ کہ بھائی اگر ہم را مٹیریل ادھر سے بھیجتے ہیں چائنا، اسپیشلی آج کل چائنا بڑا ہارٹ کہہ کے، تو کیوں نہ ایسے قانون بنائیں کہ چائنا آ جائے اور بنیر اور چترال میں فیکٹری بنائے اور لیبر وہ اسی لوکل کا ہوگا، ادھر ہی فنش پروڈکٹ کر دے. وہی منرل جو یہاں را مٹیریل ہیں، یہاں سے 10,000 ٹن جاتا ہے، یو کے میں اسی کا 1 فٹ کا ماربل ٹائل آپ 1000 پاؤنڈ پہ ملے گا. یہاں سے ٹن 10,000 15,000 پہ جاتے ہیں، وہاں پر ایک پیس ماربل کا یو کے اور اٹلی میں یورو اور پاؤنڈوں میں ملتا ہے. تو یہ بھی ہم پالیسی بنا سکتے ہیں نا کہ اس کو ادھر ہی فنش پروڈکٹ انسٹال کریں، ایکسپورٹ کریں، یہاں پہ بنائیں، اس کو فنش کر دیں اور ایکسپورٹ کریں. کر سکتے ہیں، فارن انویسٹر کو لے آئے، کنڈیشنلی اس کو لے آئے کہ بھائی مشینری آپ کی، مین پاور ہمارا، پروفٹ 50-50 ہوگا. اب ادھر فنش کرو گے پروڈکٹ کو اور پھر ایکسپورٹ کرو. بہت شکریہ ضیاء اللہ صاحب وقت دینے کا. آپ نے ضیاء اللہ افریدی صاحب کی باتیں سنی، ماضی میں ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اب تحریک انصاف کا احتساب اصل میں کیا تھا، کیا ہے اور کیا چل رہا ہے. ایک ڈرامہ ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں. بہت شکریہ. تھینک یو جی.